मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वो जो बनु उमैया की खिलाफत कायम हुई है, दुनिया भर में फैल गई भाई। इधर सिंध फतह हो गया, यहाँ हनफी आए ज्यादा बर्रे सगीर में, अहनाफ आए यहाँ पे, सिंध फतह हुआ। सिंध कोई बड़ी फजीलत है। बुखारी में जा रजुलुम मिन सिंध इला आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, मुझे बड़ा मजा आता है ये हदीस पढ़ के। अम्मी आयशा बीमार हुई हैं, सही बुखारी में सिंध से बंदा इलाज के लिए गया अम्मी आयशा का, सही है ना। मैंने जब ये दौरे हदीस में हदीस पढ़ी, मैं उछल गया। मैंने कहा अरे हमारे इलाके का नाम आ गया। सिंधी में इलाके को इलाका बोलते हैं, ठीक है ना। हमारे इलाके का नाम आ गया भाई। जा रजुलुम मिन सिंध, हो सकता है अंडा मोड़ से गया वो बंदा, हो सकता है एन अंडा सिंध से आया। अब ये नहीं सिंध के कौन से इलाके से, हो सकता है खैरपुर से गया, हो सकता है सकबार सिंध से गया हजरत आयशा का इलाज करने के लिए। तो अम्मी आयशा जब जिंदा थी, सिंध फतह हो चुका था। तो वहां चूंकि हनफी आए थे और फिर मुल्तान, फिर आगे दिल्ली और बर्मा तक मुसलमान फौजें पहुंच चुकी। बड़ी जबरदस्त मजबूत खिलाफत कायम हुई। फिर बनु उमैया की खिलाफत का खात्मा। अच्छा, उंदलुस में फिक़ह मालिकिया फैल गया। बनु उमैया फिर उंदलुस चले गए और इधर बनु अब्बास की खिलाफत कायम हो गई। समझ में आ रही बात। और इस्लामी सल्तनत फैलती चली गई। मुसलमानों ने किताबें लिख दी, रफुल दैन करना है, नहीं करना है, सबके अपने अपने दलाइल। जो कर रहा है भाई उसको छेड़ो नहीं, जो नहीं कर रहा है उसको भी छेड़ो नहीं। वो फिक़ह हनफी भी थी। सारे उलमा ने फतवा दिया। चारों मकातिब फिक्र अहले सुन्नत वल जमात के हैं, कोई किसी को भी फॉलो, लेकिन करे एक को। ये नहीं कि जब खून निकल रहा है, वुजू टूट रहा है, तो कह रहे मैं इमाम शाफी को फॉलो कर रहा हूं, इसमें उनके यहां वुजू नहीं टूटता। और जब किसी बच्ची को हाथ लग गया तो क्या मैं अबू हनीफा को फॉलो कर रहा हूं। ये नहीं, ड्रामेबाजी, इससे ये गड़बड़ होगी। एक को करो, दूसरे को सही समझो। समझ में आ रही है बात। तो ये फैल गया। सऊदी अरब में फिक़ह हंबली ज्यादा राइज हुआ। तो अब क्या हुआ कि भाई पूरी दुनिया में जब फैल गए, फिर खिलाफत उस्मानिया कायम हुई। बनु अब्बास की खिलाफत का खात्मा हुआ। तातारियों ने हमला किया, मुसलमानों की कोताही थी उसमें। कोताही ये थी कि बॉर्डर को जो है वो किसी ने खयानत की और जाके बॉर्डर खोल दिया तातारियों के लिए, पैसे लेके ना, बिक गया। बिलाखिर तातारी घुस, वरना किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि मुसलमानों की खिलाफत पे हमला। अंदर ही से कोई बंदा हुकूमत के करीब जाते जाते बादशाह को, खलीफा को एतमाद में लेके इतने लोग बादशाह के करीब चले गए। तभी हम कहते हैं कि जो उलमा हुकूमत के करीब नहीं है वो कोई खैर का काम नहीं कर रहे। फिर बातिल लोग हुकूमत के करीब चले जाएंगे। देखो, हुकूमतों के करीब जाने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक अपने फायदे के लिए, इनको कहते हैं चापलूसी करने वाले, ये हराम नाजायज है। और एक होते हैं ताकि इनको ठीक करके रखें हम, क्योंकि हुकूमत का एक फैसला आपकी सदियां बदल सकता है। इसलिए जो संजीदा उलमा हैं वो फौजियों से भी ताल्लुकात बना के रखते हैं, ब्यूरोक्रेट से भी ताल्लुकात बना के रखते हैं, जजेस से भी ताल्लुकात बना के रखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज आए थे, विफाकी शरी अदालत के जज आए थे मुलाकात के लिए। मैंने कहा मैं जरूर मिलूंगा आपसे, हालांकि मुझे उनसे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन अगर मैं उनके खिलाफ फतवा देता रहूं बैठ के, तो लोग तो कहेंगे बल्ले बल्ले मुफ्ती साहब हक परस्त है, डरता वरता नहीं है जजिस से, काम धेले का भी नहीं होगा। मुझे जामियत रशीद से फोन आया, भाई विफाकी शरी अदालत के जज मिलना चाहते हैं। मैंने कहा काबिल एहतराम है भाई, वो बताएं कहां है, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उनको ये तवक्को नहीं थी कि मुफ्ती साहब इतना लिफ्ट कराएंगे। और मैं अपने किसी काम के अटके भी लिए नहीं उनसे मिलना चाह रहा। मैं उनसे मिलना चाह रहा हूं भाई, विफाकी शरी अदालत में कुछ काम गलत हो रहे हैं, तो मैं मोहब्बत से समझाऊंगा, हजरत थोड़ा सा काइंडली इन कामों को क्या कर लें, आप ठीक कर लें। तो मेरा फायदा नहीं है इसमें, कौम का फायदा है। उन्होंने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा नहीं मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। तशरीफ लाए, मैंने चाय पिलाई, मोहब्बत से उनका इकराम किया, उनको घंटा मैंने टाइम दिया उनको। फिर मैंने बताया हजरत ये कानून गैर इस्लामी है, काइंडली बताएं इसके लिए ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। उनको कुछ इल्मी इश्कालात थे, वो इश्कालात में हमारी आपस में बहस हुई। अब मेरी तस्वीरें वायरल हो, मुफ्ती साहब विफाकी शरी अदालत के जज के पास बैठे में, देखो ये हुकूमतों के जो है ना, नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। रेंजर्स के ऑफिसर थे बहुत बड़े कराची के, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा सर मैं आपके पास खुद आऊंगा, खुदा की कसम अपना कोई मफाद ना मैंने उनसे कहा कि मुझे कारोबार करना है, ना मैंने उनसे, बल्कि 4-6 लोगों को जब पता चला रेंजर्स के बड़े ऑफिसर के पास मिलने जा रहा हूं, तो उन्होंने अपने अपने काम ले आए, ये करा दे। मैंने कहा भाई ये अगर मैंने कह दिया तो इट मीन्स अगला के दिल में ये बात आ जाएगी, ये जो मुझे लिफ्ट करा रहे हैं इनका अपना क्या है। हालांकि 100 दफा उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं। जाके मैंने उनसे बात की, हजरत खुदा का वास्ता कोई बताएं हम क्या मदद कर सकते हैं। कराची के में जो मार धाड़ कत्लो गारत हो रही है, कोई मसला है कि रुकावट है कहां। वंस अपॉन अ टाइम रेंजर्स ने कंट्रोल कराची का लिया था और
ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے. تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے؟ ایسا تو نہیں وہ ہے نا, وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ, وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو. مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے. میں گائے خریدی میں نے, تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے, یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ, پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی. میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے, معذرت. ان کی رائے یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ تو ایک اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, وہ تو پھر تجزیہ نگاروں کا کام ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں. وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا. یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ. تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی بھائی, بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات. ہاں, تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے, باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا, اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے, ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, چاپلوسی کرتے تھے, اپنے مفاد میں استعمال. پھر بالآخر جا کے جو تاتاریوں ہیں ان کے لیے بارڈر کو کھلوا دیا انہوں نے, ان کو بولا آ جاؤ حملہ کر لو, اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ خلافت, پھر بھی مسلمان اگر رفع الدین اور ان جھگڑوں میں لگے رہتے دوبارہ خلافت قائم ہوتی. پھر ترک اٹھے, وہ حنفی تھے سارے کے سارے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے, انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہے, مالکی بھی ٹھیک ہے, آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ حنفی. اب تک ترکی حنفی ہیں, آپ کسی سے ملے بولے محمد فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی, مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا, شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, حنابلہ نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت. اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے, ایسی خلافت کہ ہٹو بچوں, عظیم خلافت عثمانی. 400-500 سال تک ایسا ہمارا روب, اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے. ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی, مغلوں کی بادشاہت, وہ صدیوں چلی ہے. فقہ حنفی آفیشلی نافذ تھا اس میں, لیکن شافی بھی بڑے آرام سے رہا کرتے تھے. تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا, جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ حنفیوں کے خلاف, شافیوں کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیں, یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں. اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. آپ کام کرو بدعتیوں کے خلاف, آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف. اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی حنفی ہے یا شافی ہے, یہ ہمیشہ سے ہیں. اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے. تبھی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا حنفی دیوبندی لگا ہوا ہو, کہیں بھی نہیں لگاتے. میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے کہیں بھی نہیں. کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے, اب تو میں مشہور ہو گیا نا, ونس اپون اے ٹائم جب میں مشہور نہیں تھا, لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اہل حدیث ہیں, کیا ہیں. تو ان کو بتانا پڑتا تھا. میں کہتا نہیں, میں کچھ بھی نہیں, میں مسلمان ہوں, سمپل مسلمان. تو وہ کہتے تھے ہم کیا آپ کو ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو. تو وہاں بتانا پڑتا ہے بھائی میں دیوبند مکتبہ فکر کو اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, لیکن فقہ شافی کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں ہم. تو اس سے اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں نا, پھڈے تو دیوبندی بریلویوں میں ہے, اس لیے اگلا اسٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا نا, کیونکہ یہ شافی اور حنفیوں کے پھڈے ہیں ہی نہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں بھائی ٹھیک ہے. مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا. تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینل نکلا, آپ کی پروگرام تو یہیں بڑھ گیا. پروگرام کیا ہوگا, یہیں بڑھ گیا. تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام بڑھ گیا. جو اہل حدیث کیا ہے بھائی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں. تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں. علماء نے ان کو بھی ایکسپٹ کر لیا, چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت والجماعت سے
نکالا جاتا, کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ, تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی فقہا کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا, تبھی اہل حدیث میں بھی بہت سارا اختلاف ہے. پھر عوام کیا کرتی ہے, ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے. ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا, جنہوں نے, یا امام شافعی کو بنا لیتے. اب کل ایک اہل حدیث کا فون آیا, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا, میں نے کہا کہ ایک کو فالو کریں. تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں, علماء سعودیہ سے فتویٰ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض, کہیں ایک جگہ ٹکو تو صحیح نہ جا کے بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار, لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں, فقہ حنبلی کو. سعودی میں تو 20 قسم کے لوگ ہیں. سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیہ کا جو مفتی ہے تو وہ بہت احمد بن حنبل اوتھینٹک ہیں, مستند ہیں, ورنہ سعودی عرب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ کیسے فرق کرو گے, کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے لے آؤ, تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو. تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, کوئی فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے, یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں, یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو. نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے. اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں. اگر ان کے قریب کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو, کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں, کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. رکشوں کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں پڑا؟ تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے, کوئی یہاں باندھے, کوئی زور سے, کوئی آہستہ, کوئی ہاتھ چھوڑ کے, کوئی ہاتھ باندھ کے, کوئی رفع الیدین کرے, کوئی نہیں کرے. تو برداشت کرنا سیکھو, تاکہ برداشت نہیں ہوگا لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم, کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں, تو بہتر نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس لیے اس کو مان لو یار, ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں اسٹائل بھی ہوتا ہے, نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں, ابو حنیفہ گیا ایک طرف, شافعی گیا ایک طرف, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف, ہم کسی کو نہیں مانتے, یہ سب منجن بیچ رہے ہیں, یہ سب یوں کر رہے ہیں, میں جو پیش کر رہا ہوں یہ, تو پروگرام تو اڑ گیا, پوری امت اڑ گئی. سمجھ رہے ہو, پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا. بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے, یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر وہ نیا آئے گا, وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی. امت کے 20 ٹکڑے ہو جائیں گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں. کرنے کے کام کیا ہے؟ جہاد کرنا اللہ کی راہ میں. کرنے کے کام کیا ہے؟ امت کی اجتماعی بدعت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی. بدعت نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں, لیکن بھائی ہم ربیع الاول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں, ہم مخالفت نہیں کریں گے. یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو, ان کو مارو, ان کو کوٹو. ویسے بھی بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی, پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہ تو پھر فتوا لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی. لیکن وہ بدعت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف, بولو. اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں, دوستیاں بھی رکھتے ہیں, دعوتوں میں بھی جاتے ہیں بھائی. ان کا جو مکتب ہے فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن, اب دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں ہماری رائے ہے کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں. متع اسلام میں ہماری رائے ہے کہ جائز نہیں ہو سکتا. 2 نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں, یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, ملک ہے. پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے. لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں, مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو, اس کو تنگ کرو, نہیں بھائی آنے دو یار پڑھیں. اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے.
تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی. وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا، ہم کہتے ہیں بھائی 2 عیدیں ہیں، تیسری عید نہیں ہے. اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں، نبی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، پھر مزاروں کا حساب کتاب، وہ کسی امام کی بھی رائے نہیں ہے. مجتہدین میں، قرآن و سنت میں، صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی. لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں. یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ بھائی نارملی ہم سب مسلم ہیں، ہمیں کوئی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، حنفی ہے، اہل حدیث ہے، یا کیا ہے. ہم سب کیا ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتا ہے. بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں. جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں؟ فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اور فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے، کیونکہ امام حنیفہ قرآن و حدیثی سے مسائل نکالیں گے، تورات و انجیل سے انہوں نے نہیں نکالے. اگر انہیں کوئی تورات انجیل سے نکالے ہوتے تو پھر ہم قرآن اور، کیونکہ حنفی اس لیے کہ شافیوں کو تکلیف نہ ہو. ہم اگر حنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو امام شافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اہل تورات ہیں، کہ ہم لوگ، تاکہ ان کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟